अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। अंडा पहले आया था या मुर्गी, ये सवाल फिर दरपेश है हमें। नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान वापस आएंगे या पहले इमरान खान जाएंगे? बिल्कुल इसी तरह का सवाल है कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो नवाज शरीफ आएंगे, या नवाज शरीफ आएंगे तो इमरान खान की हुकूमत जाएगी। क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब की डील की खबरें हैं, और ये डील की खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बान से आई, हुकूमत की ज़बान से आ रही है, वफाकी वज़रा की ज़बान से आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ जो हैं उनका मामला तय हो गए हैं और वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो इमरान खान साहब कैसे जाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान खुद वापस आ रहे हैं या वहाँ से बरतानिया से भेजे जा रहे हैं, यानी बरतानिया बदर किए जा रहे हैं, बरतानिया निकाली दी जा रही है उनको, बरतानिया से बेदखल किए जा रहे हैं। ये सवाल है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो इमरान खान जा रहे होंगे तो आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तय किया हुआ था कि जी इमरान खान इक़्तिदार में, उनके इक़्तिदार में होने तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, या कम अज़ कम ये 100% गारंटी हो, 100% यूँ बिल्कुल मोहर लगाकर ये बता दिया जाए कि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो सवाल ये है कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला कैसे जाएगा? क्या क्या ऑप्शंस हैं इमरान खान साहब को निकालने के, अपोजिशन के पास या इस्टेब्लिशमेंट के पास, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब से राब्ते में। मैं नहीं कह रहा भाई, अयाज सादिक कह रहे हैं। अयाज सादिक जो पिछले दिनों मुलाकातें करके आए थे, मुलाकात करने के बाद अयाज सादिक साहब ने कोई 8-10 बयानात बदले। पहले कहा जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, नवाज शरीफ साहब के साथ 8-10 लोगों के साथ मुलाकात की है और अच्छी मुलाकात रही और ऐसी कोई बात नहीं हुई। उससे पहले कहा कि तहरीक-ए-तहरीक एतमाद के मामले पर भी बात हुई है, हाउस तब्दीली पर भी बात हुई है। फिर लाहौर पहुँचे और लाहौर पहुँचे कहा कि जी देखा हमारी बातें खिली हुई हैं, तो बहुत कुछ है। फिर कहते हैं कि जी ऐसा होने जा रहा है जल्द जो किसी धमाके से कम नहीं होगा। और फिर ये कि नवाज शरीफ साहब से गैर सियासी लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, गैर सियासी लोग। अब मेरे दिमाग में गैर सियासी लोग तो पाकिस्तान की मुक़्तदरा को कहा जाता है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनसे IMF के नुमाइंदे भी मिल रहे हैं, इधर उधर के और लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन जो गैर सियासी का लफ्ज़ अयाज सादिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो IMF के नुमाइंदों के लिए नहीं हो सकता, वो चीन के या वो अमेरिका के या सऊदी अरब के लोगों के लिए नहीं हो सकता, वो भी तो सियासी होते हैं, या उनके लिए गैर मुल्की होता। गैर सियासी लोग नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, तो वो गैर सियासी लोग जो हैं ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में वो लोग हैं जो इमरान खान साहब से ज़्यादा तंग हैं, जिनके मुतल्लिक फवाद चौधरी साहब ने खुद ट्वीट करके मामला खोल दिया हुआ है। और बजाते खुद वो इमरान खान साहब ने सवाल उठाकर कि जी नवाज शरीफ जो वो तो नाअहल हैं, वो तो सज़ा याफ्ता हैं, तो वो कैसे उनकी अहलियत बहाल हो सकती है। तो पहले ज़रा ये जो मामलात जो तेज़ी के साथ बयानात और हालात और ख़बरें सामने आ रही हैं उनका जायज़ा लेते हैं, और फिर वो ऑप्शंस इमरान खान साहब कैसे उनको घर भेजा जा सकता है उसके लिए। और एक और डेवलपमेंट बड़ी होने जा रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वहाँ पर से इमरान खान साहब उड़ सकते हैं। उसके लिए ना तहरीक-ए-तहरीक एतमाद की ज़रूरत पड़ सकती है, ना इत्तेहादियों को इमरान खान साहब से हिमायत वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वो कोई और तरीका है, कोई और रास्ता है, और वो पाकिस्तान में इस तरह के रास्ते इस्तेमाल होते रहे। तो वो मैं आता हूँ उस बात पर, लेकिन पहले ज़रा फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कभी कभी जो एक्टिविज़म होता है ना सियासी तौर पर, वो लगता है कि जैसे आप किसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं किसी के ख़िलाफ़, वो जाती उसके हक़ में है। उसमें अल्फाज, उसमें जो कुछ आप मतलब जिस तरह इमरान खान साहब ने किया ना कल, तर्जुमानों के इजलास में कह दिया ये कैसे हो सकता है, वो सज़ा याफ्ता है नवाज शरीफ, वो कैसे वापस आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को लाने वाले या इमरान खान साहब की जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई है, और उसका टोकन दे दिया गया है। एक गारंटी होती है ना, गारंटी बयानिया जो बयाना कहते हैं ना, बयाना, वो बयानिया, वो जो बयानिया, वो बयानिया नहीं, वो जो एडवांस दिया जाता है किसी डील की ख़रीदारी के लिए, डील को डन करने के लिए कि ये ले हमने ज़बान पक्की कर ली है, या बयाना पकड़ें, एडवांस पकड़ लें, टोकन पकड़ लें, और बाकी रकम दे के हम अब डील फाइनल कर देते हैं। वो भी नवाज शरीफ साहब को मिल चुका हुआ है कि जी ओके मियाँ साहब ये ले लें, और बाकी आप मामलात आगे बढ़ाते हैं। कुछ आप मतलब एक होता है ना कि क्या क्या कमिटमेंट्स होती हैं, उन कमिटमेंट्स को किस तरह पूरा किया जाएगा, वो आगे चलकर उस पर भी सारी चीज़ें, यानी उसको जिस तरह मैं किराए का मकान ख़रीदता हूँ
بیانہ دے کر آ جاتا ہوں، اس کے بعد وہ سارا کیا ہوتا ہے، وہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے، وہ معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر دستخط ہوتے ہیں، باقی پھر رقم دے کے اور جا کے مکان کی چابی ملتی ہے، تو بندہ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یا خریداری میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ باقی معاملات جو ہیں، جو زبانی طے ہوئے ہیں، ان پر عمل درآمد ہوگا تو میاں صاحب جو ہیں وہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا، یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا وقت ختم ہو رہا ہے، سیاسی وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اپنے اقدامات سے ان کی کابینہ یا ان کا جو پروپیگنڈا کی ٹیم ہے، جن کو وہ لگا دیتے ہوتے ہیں کہ جی بتا دو جا کر قوم کو کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، تو چلیں ایک دن، 2 دن، 3 دن عمران خان صاحب خود کہا کرتے ہیں کسی کا کال کہ جی کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، زیادہ لوگوں کو زیادہ وقت کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، یہ وہی عمران خان صاحب اپنے ہی بھول گئے جو ہر تقریر میں کہا کرتے تھے اپوزیشن میں تھے۔ تو خیر، تو اب میں آتا ہوں، فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے۔ فواد بھائی کا ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں بوٹ پالش کا ذکر ہے، بوٹ کا ذکر ہے۔ وہ بوٹ آپ کو یاد ہوگا، فیصل ووڈا صاحب لے کر بیٹھے تھے آ کر ایک پروگرام میں، ٹاک شو میں، یہ وہ والے بوٹ کا ذکر ہے، فوجی بوٹ کا ذکر ہے بھائی، مطلب کتنا اچھا۔ جی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جو لوگ وطن واپسی کے لیے ڈیلوں کا انتظار کریں وہ سیاست میں ہمیشہ بونے رہیں گے۔ نون لیگ والے بوٹ پالش کا سامان لے کر کھڑے ہیں، صرف کوئی بوٹ آگے نہیں کر رہا۔ آپ پاکستان کا تاریک دور ہیں، ہواؤں کا رخ اب آپ کا نہیں، روشنی ہو جائے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں یہی ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ندیم فاروق پراچا صاحب ہیں، انہوں نے اس ٹویٹ کا جواب دیا تھا جی ابھی تو یہاں بجلی نہیں ہے، تاریکی تو ہے نا یہ دور۔ تو خیر، اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹویٹ بتا رہا ہے کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے، عمران خان صاحب کا معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے۔ کل کا عمران خان صاحب کا ترجمانوں سے بات کرنا، یہ صبح اٹھ کر فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ کرنا، عمران خان صاحب کا اپنی نئی تنظیم اگلے دن ہی اعلان کرنا، اس پر میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا اس کے کیا حالات، وہاں پر عمران خان صاحب کے کیا حالات جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بوٹ پالش والا معاملہ، یہ جو اس طرح کھل کے فواد چودھری یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کے ساتھ نواز شریف ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ۔ وہ جو آصف زرداری صاحب کے متعلق سلیم صاحب اپنا انہوں نے انصار عباسی صاحب کی ایک خبر آئی تھی نا، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی فارمولہ دو، تو دفاعی ذرائع نے اور ایک بڑے دفاعی ذریعے نے کہا تھا انصار عباسی صاحب کو کہ آصف زرداری صاحب نام بتائیں۔ اب یہ نام فواد چودھری صاحب نے بتا دیا کہ جی کون کس کے ساتھ کس کے خلاف ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ جی عمران خان صاحب تو اب کیا ہوتا ہے وہ نہیں، عمران خان صاحب کسی کو درکار، ان کی خدمات اب کسی کو درکار نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بھی بتا رہی ہیں۔ اچھا جی، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جنہوں نے یقین مان لیجئے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو سوٹ کیس لائے تھے، وہ سوٹ کیس ان کا پیک ہوگا، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ اب عمران خان صاحب کا بچنا، یعنی ان کے اقتدار کا بچنا ممکن نہیں ہے، تو شہباز گل صاحب اپنی پرانی نوکری پر چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ حق حلال کی روزی کمانے والے لوگ باہر جا کر نوکری کرتے ہیں، تو وہ جا کر نوکری کریں گے۔ نوکری کرنا اور باہر جانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر حکمران بنے بیٹھے تھے، وی آئی پی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسے دوڑنا ہے۔ شوکت عزیز آپ کو یاد ہے، وہ تو وزیر اعظم تھے، یہ تو ایک وزیر اعظم کے پولیٹیکل ایڈوائزر ٹائپ ہیں۔ شوکت عزیز نہیں، معین قریشی صاحب بعد میں باہر ہی فوت ہو گئے، وہ نہیں، تو اس طرح کے کئی آئے، یہ جو باہر سے آتے ہیں ایک عارضی ارینجمنٹ کے طور پر آتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب، وہ بلکہ شہباز گل سے پہلے سلیم صافی صاحب، کیونکہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے بیسیکلی۔ سلیم صافی صاحب نے صبح اٹھ کر ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک ضروری اعلان سنیے، میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، منصوبے کے مطابق واپسی پر جیل جائیں گے، پھر عدالتوں سے ریلیف اور سابقہ سزاؤں کے خاتمے کی اپیلیں ہوں گی۔ ڈی جی نیب لاہور کا تبادلہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جبکہ نواز شریف اسکرپٹ سے مطمئن ہے، اعلان ختم ہوا۔ اب شہباز گل صاحب اس پر کہتے ہیں غیر ضروری اعلان، وہ ضروری اعلان تھا، یہ غیر ضروری اعلان۔ برطانیہ میں نواز شریف کے ویزا کی توسیع ریجیکٹ ہو چکی ہے، اس وقت اپیل میں ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ویزا ریجیکٹ کر کے بے دخل کیا جائے گا، اس لیے نواز شریف کے بے دخل ہونے کو ان کا واپس آنے کا سیاسی فیصلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بزدل کبھی بہادر نہیں ہوتے، اعلان ابھی جاری ہے۔ آگے لکھتے ہیں، پہلے کچھ لوگوں کو استعمال
کیا انقلابی نواز شریف، اور نواز شریف نے کفن باندھ لیا ہے کہ بیانیہ بنانے کے لیے اب استعمال کر رہے ہیں انقلاب کی معطلی اور اسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا بیانیہ بنانے کے لیے برطانیہ سے دھکا پڑنے کا قوی امکان ہے۔ اس کی گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے بذریعہ رینٹ ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اشارہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی ڈیل یا نواز شریف صاحب کے معاملات، اب اس کو ڈیل کا لفظ دے، کوئی کچھ بھی کرے، ڈیل ذرا مائنڈ کیا جاتا ہے، لیکن ایاز صادق صاحب کے الفاظ ہماری ڈیل۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کچھ ہفتے پہلے کہ جی معاملات طے ہیں، دیگ پک رہی ہے، پکے گی تو آپ کو بتا دیں گے، یعنی مسالے وسالے سارا کچھ ڈال دیا گیا ہے، یعنی ڈیل ڈن ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے معاملات نواز شریف صاحب کے آج سے طے نہیں ہو رہے تھے۔ میرے مارچ کے ویلاگس آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پی ڈی ایم کا ٹوٹنا، اس کے جو آہستہ آہستہ وہ کچھ سی بی ایمز تھے نا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، پھر ہم نے کچھ کرنا ہے، پھر آپ نے کچھ کرنا ہے، پھر ہم نے کچھ کرنا ہے، تو وہ سارا اس کی طرف قدم بڑھتے جا رہے تھے اور پھر فائنلی خیبر پختونخوا کے انتخابات میں غیر جانبداری تقاضا تھا۔ دھاندلی آپ کے حق میں ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ادارے غیر جانبدار ہیں، ایک خبر چل رہی ہے کہ جی عمران خان نے بلدیاتی اداروں کے حکومت نے جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے اگلے مرحلے کے لیے فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر کسی شرارتی نے کہا کہ جی جب وہ بچپن پہ ہم جاتے تھے باہر تو کٹ پڑتی تھی تو دوڑ کر گھر آتے تھے کہ ادھر ہی رکی میں ابے کو لے کر آیا، اپنے ابا کو لے کر آیا، تو یہ اس طرح اس کو لیا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر غیر جانبداری کا تقاضا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا صاحب کے حق میں دھاندلی کی، مولانا صاحب نے بہت محنت کی وہاں پر، اور مولانا صاحب کو افغانستان کا جو سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ طالبان کا آنا، اس کا بھی مولانا صاحب کو پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے، لیکن غیر جانبداری تقاضا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اس پورے سین میں، مولانا صاحب کے پچھلے لانگ مارچ سے لے کے اب تک دونوں ایک ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں، اس طرح مضبوط ان کا، یا بظاہر دو ہیں اور اندر سے ایک ہیں۔ تو مولانا صاحب کو وہاں سے جیت ملی، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی خوشیاں کہ یار وہ جو کہا گیا تھا ہمیں، وہ ہمیں مل رہا ہے، یعنی ہم نے جو سی بی ایمز ہم نے کیے، ہم نے جہاں ڈیل کے لیے کمپرومائزز کیے یا پیچھے ہٹے، اب ہمیں جو کہا گیا وہ بھی ہمیں مل رہا ہے، یعنی غیر جانبدار۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فیئر ڈیل ہے کہ جی آپ کو غیر جانبداری مل رہی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے، اب اس میں کچھ چیزیں وہ جو ٹوکن کے طور پہ میں نے گزارش کی تھی، وہ ٹوکن کے طور پہ خیبر پختونخوا کا انتخاب غیر جانبداری کے ذریعے کروایا گیا۔ اب آگے آئیں، اب عمران خان صاحب کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد، فارن فنڈنگ کیس، آپشنز ہیں نا، اتحادیوں کا الگ ہو جانا جو مسلسل پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، پچھلے دنوں سے شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد کیوں، اتحادی اگر وہ غیر جانبدار ہو جائیں گے، اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دینا، اتحادی ساتھ چھوڑ دیں، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ اور عمران خان کو بلا کر استعفیٰ مانگنا، بلا کر کون استعفیٰ مانگتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، یا خود استعفیٰ دے دیتے ہیں یہ، اور پھر دوسرا سوال کہ نواز شریف صاحب کی اہلیت کیسے بحال ہوگی، تو اس کے لیے تو سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بون صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے ہی مل چکے ہوئے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ فیصلہ غلط تھا، اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار آپ کے پاس آئے گی، اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ سزائیں ہیں، سزاؤں کا عدم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب آئیں گے، ونس سرنڈر کریں گے جب بھی حالات ان کے حق میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہا جا رہا ہے، صادق کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو جنوری تک آ سکتے ہیں، یعنی 20 جنوری سے پہلے آ سکتے ہیں، لیکن نہیں، جب تک یہ معاملات جب تک عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے، نواز شریف صاحب واپس آنے کا رسک نہیں لیں گے، یا کم از کم ان کو گارنٹی ہو کہ جی آپ جائیں گے، جاتے ہی آپ کی عدالت میں سماعت ہوگی اور آپ کی ضمانت ہو جائے گی، سزا کالعدم ہو جائے گی، اور عدالتی پروسیجر جو بھی ہوتا ہے، جو سلیم صافی کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے ریلیف ملے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، اتحادی نکل گئے تو عمران خان صاحب گئے، ہو سکتا ہے کہ اتحادی نہ نکلیں، یا عمران خان صاحب کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف کرنا مقصود ہو، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے فارن فنڈنگ کیس، اس کی اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ جمع کروا دی ہے، 1 ہفتے یا 10 دنوں کے اندر وہ رپورٹ سامنے آ جائے گی، کیونکہ اس کی ہیئرنگ شروع ہونی ہے، ہیئرنگ شروع ہوگی تو رپورٹ پبلک ہو جائے گی، اور الیکشن کمیشن نے جب اس کی سماعت کرنی ہے تو سماعت کریں گے، تو وہاں سے بھی کوئی فیصلے کی توقع ہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب بطور پولیٹیکل لیڈر وہاں سے تحایات نائل کر دیے جائیں فارن فنڈنگ کیس کے، مطلب ایک آپشن یہ بھی ہے۔ تو یہ والے آپشنس ہیں جن آپشنس پر سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے گا، لیکن جو حکومتی وزراء اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافی جو کبھی کسی اور پر ڈیل کا
کا الزام لگاتے تھے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو بیچ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے معاملات طے ہیں، اور حکومتی وزراء بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے معاملات طے ہیں اور وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی اپیل مسترد ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب خود اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، لیکن آئیں گے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نواز شریف پہلے آئیں گے یا عمران خان صاحب پہلے جائیں گے، اور اگر عمران خان صاحب پہلے جاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب جیل جائیں گے یا پھر ملک سے بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، یا پھر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ عمران خان کے دائیں بائیں والے تو سارے بھاگ جائیں گے، اب عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے کپتان، یا کپتان بھاگ جاتا ہے یا جیل جاتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جانے کا طے ہو چکا ہوا ہے، کب یہ بھی کچھ دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔